आई थी वो जो यहाँ पे आई, युखी व युमीत, यानी वो मालिक है वो। अच्छा एक रह गया खालिक। अच्छा खालिक के साथ भी इस बात को जोड़ लें कि जो खालिक है, जिसने बनाया है, जिसने पैदा किया है, सबसे बड़ा हकदार मिल्कियत का वो है या नहीं? जब वो मिल्कियत का हकदार है तो जिसने बनाया, जिसने पैदा किया, क्या वही सबसे बढ़कर हुक्म देने का हकदार नहीं हो गया? इस्तेकाक उसका नहीं हो गया? तो ये जो अल्लाह के बादशाह का तस्वुर है, ये अल्लाह की इन सारी सिफात के साथ जुड़ रहा है कि वो खालिक है, वो मालिक है, वो रब है, वो इलाह है, वो बादशाह है, वो मिल्कियत उसकी है, और वो बादशाह भी वही है, मलिक भी वही है। लहू मुल्क समावाति वल अर्द। अब इसके साथ जो अल्लाह की जो सिफात आती हैं उनमें से एक ये भी है, यानी ये मुतअद्दिद जगहों पे बादशाही के साथ युखी व युमीत जुड़ के आया है। जैसे यहाँ पे ऐसे ही जो हम और जगहों पे भी देखते हैं, मसलन एक मिसाल सूरह तौबा की आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत। बेशक अल्लाह ही आसमानों और जमीन का बादशाह है, वही जिंदा करता है, वही मारता है। अब ये देखिए एक दैरियों वाला तस्वुर है। दैरियों वाला तस्वुर ये है कि इन हिया इल्ला हयातुन, नहीं है हमारी मगर ये दुनिया की जिंदगी है, हम खुद जीते हैं खुद मरते हैं। वमा युहलिकुना इल्ला दहर, और हमें नहीं मारता, हलाक नहीं करता मगर जमाना हलाक करता है। ये दैरिये वाले तस्वुर, बेईमान का तस्वुर है। ये जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता उसका तस्वुर है। अच्छा जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, ये दैरिये थे। इसके मुकाबले में अल्लाह को मानने का मतलब युखये व युमीत, वो बादशाह है तो वो जिंदा वो करता है, मारता वो है। तो वहां पे भी यही बात आई, इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत। यहां पे भी वही बात आई, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत। तो गोया जो बात, यानी उससे बड़ा बादशाह कौन होगा जिसके हाथ में जिंदगी और मौत का इख्तियार भी है। यही वो बात थी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सामने पेश की थी कि मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। अच्छा उसने यानी तुम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन उसने एक ढकोसला बनाया और उसमें दावा कर दिया अना उखी व उम्मीद। तो उसने ये इनकार नहीं किया कि बादशाह का ये काम नहीं है कि वो जिंदा ना करे और जिंदगी देना और मारना उसका काम नहीं है। उसने गोया माना कि हाँ बादशाह का ये काम है कि वो जिंदा करे व मारे, तो मैं इसलिए बादशाही का दावा कर रहा हूं कि ये काम मैं भी कर लेता हूं, अना उखी व उम्मीद। अब उसका वो जवाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दे दिया कि वो तो मशरिक से सूरज निकालता है, तू जरा मगरब से निकाल के देखा, फबहुतल्लज़ी कफर, वो काफर मबूत होकर रह गया। तो गोया जिंदा करना मारना ये बादशाह का काम है, और इस पर पूरे उतरने वाला बादशाह सिर्फ एक ही है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी तरह कोई बादशाह नहीं है सवाए अल्लाह के, क्योंकि जिंदा करना और मारना सिर्फ उसका काम है। अच्छा यहां तक अगर आप बात समझें तो अब मैं चाहता हूं थोड़ी सी बात और हम खोल के समझ लें, और इस बात को हम समझें खासतौर पे जो अभी मैंने हवाला दिया ना सूरह बकरा का, जहां पे नमरूद का और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकालमा हुआ। इससे पिछला रुकू कौन सा है? यह आयतुल कुर्सी वाला रुकू है। आयतुल कुर्सी का जो मकाम है, मर्तबा है, वो आपको उसका अंदाजा होगा कि यानी उसको कहा गया कि तमाम आयात की सरदार है ये जो आयतुल कुर्सी है, और उसकी जो फजीलतें हैं जो भी उसकी बयान की जाती हैं, मैं इस वक्त उसमें नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कितनी फजीलत की हामिल और कितनी अहमियत की हामिल वो आया मुबारक है। उसके साथ जो आयतें जुड़ के आई हैं उनकी भी बड़ी अहमियत है। अच्छा उससे जरा आप थोड़ा पीछे चलें, जो उससे पहले वाला रुकू है, उसमें किस्सा तालूत और जालूत है। अब किस्सा तालूत और जालूत का मतलब क्या है? एक अल्लाह ताला की फरमारवाई मानने वाला सिपा सालार है। उसने कहा था ना कि हमारे लिए कोई सिपा सालार मुकर्रर कर दो, यानी बात यहां से शुरू हुई थी। इज़ क़ाल नबी अल्लाहुम इब्अस लना मलिकन, हमारे लिए मलिक मुकर्रर कर दो, कोई सिपा सालार मुकर्रर कर दो, नुकातिल फी सबीलिल्लाह, ताकि हम अल्लाह की राह में लड़ें। उसके जवाब में नबी ने उनको कहा इन्नल्लाह कद बाअस लकुम तालूत मलिका। अब बादशाह वो है, उसने मुकर्रर किया तालूत को बादशाह। उसके मुकाबले में जो खड़ा है वो शैतानी जो वो है रस्ते पर, जालूत। अब इनका मुकाबला हुआ, अल्लाह ताला ने तालूत और उसके लश्कर को फतह याब किया। फहज़मुहुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उन्होंने उनको शिकस्त दी, यानी तालूत के साथियों ने जालूत के लश्करों को शिकस्त दे दी। अब ये सारी बात जो आगे बात ये की कि नबी आप अल्लाह के रसूल हैं, रसूलों में से बाज को बाज पर अल्लाह ने फजीलत, ये बातें करने के बाद फिर अगली बात है, और ये बहुत अहम बात है, जरा सोचें।
فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا تو جب لوگوں کے پاس بینات آ چکی تھی تو اس کے بعد وہ جنگ و جدال نہ کرتے، قتال نہ کرتے، قتال کا لفظ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا۔ یہ کیا اختلاف ہے یہاں پہ؟ پچھلا سیاق و سباق دیکھیں نا، کیا اختلاف؟ پیچھے جنگ ہوئی ہے نا، ابھی طالوت و جالوت کی جنگ ہوئی ہے نا، کیا اختلاف ہے؟ یہ کوئی نماز پڑھنے کے طریقے کا اختلاف تھا؟ یہ روزوں کی تعداد کا اختلاف تھا؟ جھگڑا کیا ہے؟ بادشاہی تیری یا بادشاہی میرے رب کی؟ جھگڑا تو یہ ہے نا، طالوت کس کی طرف سے تھا؟ جو اپنے رب اللہ کو بادشاہ مان رہا ہے، اور جالوت کس کی طرف سے تھا؟ جو کہتا ہے میں بادشاہ ہوں۔ یہ جھگڑا ہوا ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھیں، جھگڑا یہ ہوا، اس وجہ سے جنگ ہوئی، اور اگر لوگ اس اللہ کے تصور کو مان لیتے سارے تو جنگ نہ ہوتی۔ اب آپ سوچیں، نمازوں پہ جنگ نہیں ہوتی، روزوں پہ جنگ نہیں ہوتی، جنگ جب بھی ہوتی ہے تو بادشاہی پہ ہوتی ہے۔ ایک سلطنت میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ اللہ کو بادشاہ مان لیں تو فرعون کو بادشاہ نہیں مان سکتے، اور اگر آپ فرعون کو بادشاہ مان لیں تو پھر اللہ کو آپ بادشاہ کی حیثیت سے نہیں مان سکتے۔ پھر آپ یہی کہیں گے کہ الہ ہے، رب ہے، اور الہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو نماز پڑھیں، رب کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو سجدہ کریں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب رب اور الہ اس معنی میں آپ نہیں لے سکتے کہ جس کا معنی بادشاہ بنتا ہے، کیونکہ آپ کا اور فرعون کا پھر ٹکراؤ ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں بادشاہ ہوں۔ اس کو ذہن میں رکھیں، یعنی جنگ کی بنیاد یہ بنتی ہے، اس کے بغیر جنگ نہیں ہوتی۔ آگے چلیں، اس کے بعد آ گیا، یعنی اس آیت، یعنی یہ بات بتانے کے بعد جو بات آگے کہی گئی وہ یہ، مسلمانوں کو جب خطاب کیا، یہ آیت الکرسی والا رکوع اب آ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا فی سبیل اللہ، لگاؤ اللہ کی راہ میں، من طیبات ما رزقناکم، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء، وہ قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے لگا دو اللہ کی راہ میں، کیونکہ اس کو بادشاہ مانا ہے، سب کچھ اس کی راہ میں کھپا دو۔ اس کے بعد پھر نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ یہ کہ وہاں پہ کوئی چھٹکارا ہے، وہ تو بس تمہارا عمل ہی کام آئے گا، اور عمل یہ وفاداری اللہ کے ساتھ تھی یا نہیں تھی۔ اب آیت الکرسی، اس میں اللہ کا تعارف ہے، کس اللہ کو مانا ہے؟ پہلی بات ہی لا الہ آ گئی، کوئی الہ نہیں ہے۔ اب الہ کا مانا آپ نے کون سا لینا ہے؟ جس کی پرستش کی جاتی ہے یا جس کو بادشاہ مانا جاتا ہے، جس کو حاکم مانا جاتا ہے؟ الحی القیوم، یہ وہ الہ ہے جو خود قائم ہے، خود زندہ ہے، اس کو کوئی موت نہیں آتی۔ الحی القیوم، بلکہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ایسا بادشاہ، ایسا حفاظت کرنے والا، ایسی نگرانی کرنے والا، ایسی نظر رکھنے والا جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اب دیکھیے اسی کے ہیں بادشاہ، وہ آسمان بھی اور زمین کو، تو بادشاہی اسی کی ہوگی نا، جب ہیں اس کے مالک وہ ہے، حق اس کا ہے ملکیت کا، تو اس پر بادشاہی بھی اسی کی ہوگی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ۔ دیکھیے بات اگر صرف چند رسومات عبودیت کی ہوتی تو یہ سفارش کا تصور بیچ میں، سفارش کس کے سامنے کرتے ہیں؟ کسی صاحب اختیار کے سامنے کی جاتی ہے نا، جس نے کوئی فیصلہ کرنا ہو اس صورت میں یا اس صورت میں، جس نے کوئی سلیکشن کرنی ہو، جس نے کسی کو سزا دینی ہو، کسی کو جزا دینی ہو، جس نے کسی کو انعام دینا ہو، کسی کو نوکری پہ رکھنا ہو، اس کے سامنے سفارش کی جاتی ہے نا۔ تو گویا یہاں سفارش کا مطلب جب بات آ گئی تو اس کو اس تصور کے ساتھ آئیے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذن، وہ ایسا بادشاہ ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے چوں نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی نہیں بول سکتا مگر اسی کو، وہی بول سکتا ہے جس کو رحمان نے اجازت دی ہو۔ لیکن اجازت دینے کا مطلب نہیں جو منہ میں آئے بول دے، نہیں، صحیح بات کہے گا، صواب، درست بات کہے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سفارش تو اس لیے کہ دنیا میں تو کرتے ہیں اس لیے کہ دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا، اس کے سامنے کیا ضرورت ہے، اسے تو سب پتہ ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے، جو کچھ لوگوں کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بعلمہ من شیء، اس کے علم میں سے لوگ کوئی شے بھی نہیں پا سکتے
احاطہ نہیں کر سکتے. اس کا علم، اس کے مقابلے میں انسانوں کا علم، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا علم اگر سمندر مانا جائے تو تمام انسانوں کے علم کو جو ہے وہ جتنا سوئی سمندر میں ڈبو کے نکالیں تو جتنا پانی اس کے ساتھ لگے گا اتنا بھی نہیں مانا جا سکتا. الا بما شاء، مگر اتنا لوگوں کو پتا ہو سکتا ہے جتنا وہ خود بتا دے. اب پھر دیکھیے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی، اس کی یعنی اقتدار. کرسی کس چیز کا استعارہ ہے؟ کرسی پہ کون بیٹھتا ہے؟ بادشاہ. کہیں عرش کا لفظ آئے گا، کہیں کرسی کا لفظ آیا، یہاں پہ کرسی کا لفظ آ گیا. اس کی کرسی وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے، یعنی اس کا اقتدار پھیلا ہوا ہے. اس کی اب جو جہاں پھر چونکہ وہ ایک رحیم اور شفیق ذات ہے، لہذا اس کی رحمت بھی در حقیقت جو پھیلی ہوئی ہے تو اس کے اقتدار ہی کا اظہار ہے. وہ ایک رحیم و شفیق بادشاہ. تو وسع رحمت ربی، میرے رب کی رحمت پھیلی ہوئی ہے. تو وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار آسمانوں اور زمینوں پر قائم ہے. یعنی لہو ملک السماوات والارض کا دوسرا انداز جو ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. میں نے بتایا تھا کہ دیکھیں، رب کے کام میں اور مالک کے کام میں اور بادشاہ کے کام میں حفاظت کرنا شامل ہے یا نہیں؟ ولا یعودہ حفظہما. ان آسمانوں اور زمین کی حفاظت کرنا اسے تھکاتا نہیں ہے. تو گویا حفاظت وہ کر رہا ہے، قائم اس نے رکھے ہوئے ہیں. الحی القیوم ہے، خود زندہ ہے، باقی سب کو قائم رکھا ہوا ہے. اس نے قائم رکھا، یہ خود سے قائم نہیں ہے. یہ قوانین قدرت نہیں ہے جس کے بل پہ کائنات کھڑی ہے. نہیں، یہ آپ کو نظر یوں آتا ہے، یہ ایک طرح کا یہی تو دھوکہ ہے. اصل میں اس نے قائم رکھی ہوئی ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. یہ اللہ کا تعارف، صرف اللہ کا تعارف کرا ہے اس پوری آیت میں. یہ اس کی عظمت ہے. اگلی بات یہ کہی کہ دیکھیں، یہ اللہ اتنا قادر ہے نا، کوئی چرین پرین اس کے حکم سے باہر نہیں ہے. انسان کیسے اس کے حکم سے باہر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات حکم کی ہے نا. حاکم، بادشاہ، اس بادشاہ کے حکم سے باہر کوئی نہیں، لیکن اس نے انسان کو اختیار دیا، جبر نہیں کیا انسان کے اوپر. لا اکراہ فی الدین. انسان کے اوپر اس نے کوئی کراہت نہیں کی، کوئی مجبوری نہیں کی. اسے اختیار دیا، چاہے تو اللہ کی مانے، چاہے تو نہ مانے. اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے تو ناشکرا بن جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اگر چاہتا بھی تو انسان پھر بھی جو ہے وہ اختلاف کر دیتا. نہیں، وہ اللہ نے چھوٹ دی ہے تب اختلاف. یہ وہ اختلاف والی آیت کے ساتھ مضمون جڑ جائے گا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَخْتَلَفُوا. اگر اللہ چاہتا تو وہ نہیں اختلاف کرتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. اس نے اختلاف کرنے دیا تو اس کا وجہ یہ ہے کہ اس نے یہ دین کے اندر جبر نہیں رکھا ہے. اختیار ہے، لوگوں کو دیا ہے کہ چاہو تو مانو، تو چاہو تو نہ مانو. لیکن یہ کہ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. یہ ہے اصل میں وہ جو اوپر آیا تھا نا، جنگ کیوں ہوتی ہے. اگر آپ دنیا کے بادشاہ کو بھی مانے اور اللہ کو بھی بادشاہ مانے تو جنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، نہیں ہوگی. جہاں مجبوری آئی وہاں اللہ کو پیچھے ڈال دیا، دنیا والوں کو آگے رکھ لیا، کیونکہ ان کی تو پولیس گھر آ جاتی ہے. اللہ کے فرشتے تو جب مریں گے تو پکڑیں گے نا. ابھی تو اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے. لہذا انسان اپنی اس فوری ضرورت کے تحت اللہ کی پیچھے ڈال دیتا ہے اور دنیا کی جو بھی مجبوری ہے اس کو آگے رکھ لیتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات کہی ہے، اور اوپر یہ کہا تھا کہ اختلاف کیا؟ ایمان اور کفر کا اختلاف ہے. فمن آمن ومن کفر، کچھ وہ ہیں جو ایمان لائے اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر. یہ اختلاف ہوتا ہے جس کی وجہ سے جنگ ہوتی ہے. اگر یہ اختلاف یہ صورت اختیار کر لے کہ آپ مکس کر لیں دونوں کو تو پھر کو ایگزسٹنس ہوگی، مل کے رہیں گے. لیکن آپ کہیں میں صرف اللہ کی مانوں گا تو لڑائی ہے. اور یہاں آ کے بات یہ کھولی، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یعنی جو اللہ کے مقابلے میں بادشاہی کا دعویٰ کرے وہ طاغوت ہیں. جو اللہ کے مقابلے میں حاکم ہونے کا دعویٰ کرے وہ طاغوت ہیں. جو اللہ کے مقابلے میں مالک ہونے کا دعویٰ کرے وہ طاغوت ہیں. جو اللہ کے مقابلے میں رب ہونے کا دعویٰ کرے وہ طاغوت ہے. جو اللہ کے مقابلے میں الہ ہونے کا دعویٰ کرے وہ طاغوت ہے. ایسے طاغوت کا انکار کرنے کے بعد جس نے ایمان لایا ہو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کنڈا پکڑا ہے. بڑے بادشاہ کا ہاتھ اس نے تھاما ہے.
یہ جو ہم اب دیکھیے کلمے کا مطلب یہاں سمجھ میں آئے گا، لا الہ، ٹھیک ہے نا؟ اب لا الہ یہاں سمجھ میں، یعنی یکفر بالطاغوت، یہ لا الہ کہ کوئی الہ نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی خالق نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ لہذا اگر کوئی اس کا دعوے دار ہو تو اس کا انکار کرنا فرض ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ اس کا انکار کیے بغیر اللہ کو ماننا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ لہذا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، اس نے وہ ہاتھ پکڑا ہے جو کبھی چھٹتا نہیں۔ اور اللہ کیسے پکڑتا ہے، کیسے مدد کرتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوستی ہو گئی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیاروں سے نکال کر روشنی میں لاتے۔ یہ باقی جو بادشاہ بنتے ہیں چونکہ جھوٹے بادشاہ ہیں، طاغوت ہیں، فتنہ ہیں، یہ گڑبڑی ہیں، یہ ظالم ہیں، ان کا پھیلایا ہوا اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ روشنی نہیں دیتے، یہ اندھیرا دیتے ہیں، کیونکہ یہ خود بے بنیاد کھڑے ہوتے ہیں۔ ان اندھیاروں سے نکال کر اللہ روشنی میں لاتے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقابلے میں بادشاہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کے دوست ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے نکال کے اندھیاروں میں لے جاتے ہیں۔ اب وہ اختلاف ولایت کا اختلاف ہو گیا، فمنہم من آمن ومنہم من کفر۔ آمن کا مطلب کیا نکلا؟ اللہ کو ماننا۔ کفر کا مطلب کیا نکلا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مان لینا، رب مان لینا، مالک مان لینا اور ملک مان لینا، یہ کفر ہے۔ یہ والا کفر، یہ در حقیقت اس کفر کا کفر کر کے اس کا مستحکم ایمان ہے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ اب یہ جو فرق ہو گیا، اس میں دو ولایتیں قائم ہو گئیں، کچھ طاغوت کے دوست ہو گئے اور کچھ اللہ کے دوست ہو گئے۔ تو اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور شیطان یا طاغوت وہ کفر کرنے والوں کا دوست ہے۔ اور دونوں کے رویے کیا ہیں؟ یہ ان کا جس نے اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا وہ انہیں روشنی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جس نے شیطانوں کا ہاتھ پکڑا وہ انہیں اندھیاروں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اب اس سے اگلی، اس کے فوری بعد وہ پھر ایک مثال آ گئی، جیسے طالوت و جالوت کی مثال آئی تھی، ایسے ایک اور مثال آ گئی، وہ ہے نمرود کا اور ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ کی روشنی ملی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ جو خود طاغوت بن کے رب ہونے کا دعوے دار ہے، بادشاہ ہونے کا دعوے دار ہے، وہ کہتا ہے انا احیی و امید۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے چپ کرایا، یعنی ایک روشنی ہر جگہ پہ پھیلا دی کہ اصل بادشاہ کون ہے، یہ حقیقت واضح کر دی، لیکن اس کو نہیں سمجھ آئی، مبہوت تھا، مبہوت رہا، اور بتا دیا اللہ نے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ شرک۔ یہ کون سا شرک ہے یہاں جس کا ذکر تھا؟ یہ اللہ کی بادشاہی میں اپنے آپ کو شریک کرنا تھا نا، یہ والا شرک تھا جس کا یہاں ذکر کیا۔ دوسری چیز دیکھیں جو یہاں پہ آ رہی ہے، اللہ کی جو بھی بادشاہ ہوتا ہے یحیی و یمیت والی، اس کے ساتھ اب اگلا واقعہ آ گیا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ دوسری مثال اس شخص کی ہے جو گزرا ایک بستی میں سے جو گری پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر، یعنی چھتیں نیچی تھیں، بستی کے باقی دیواریں اوپر ہو گئی تھیں، تل پٹ ہو گئی، جسے ہم کہتے ہیں نا الٹ پلٹ ہو گئی تھی، تباہ برباد۔ ویسے یہ تفسیری نکتہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھی، اور یہ جو بستی تھی یہ یروشلم کی بستی تھی۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 587 سال پہلے، یعنی آج سے تقریباً 2600 سال پہلے کی بات ہے، کہ جب ایک بادشاہ تھا بخت نصر عراق کا، اس نے جا کے حملہ کیا تھا، 6 لاکھ یہودی قتل کر دیے تھے، 6 لاکھ کو غلام بنا کے بیبلونیا لے گیا تھا، اور ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا تھا، اور تورات گم کر دی تھی، اور لاکھوں لوگ، 6 لاکھ لوگ قتل ہو گئے۔ یہ بستی، اب وہ عزیر علیہ السلام آئے، یہ تباہی دیکھی انہوں نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس طرح تباہی آنے کے بعد اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا، یعنی یہ اب کیسے آباد ہو سکتی ہے۔ فاماتہ اللہ 100 عام، تو اللہ نے ان کو موت دے دی 100 سال کی، ثم بعثہ، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ یہ پورا عرصہ جو ان پر گزرا، ان کی کیفیت کیا ہوئی؟ اللہ نے پوچھا کم لبثت، کتنا عرصہ سوئے رہے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، ان کا سوچ یہ تھی کہ ایک دن یا دن کا کوئی حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، بلکہ تم 100 سال سوئے رہے۔ مارا کس نے؟ زندہ کس نے کیا؟
ٹھیک ہے نا، وہی یحیی و یمیت کا ایک عملی نمونہ سامنے آ گیا۔ اب اگلی بات بھی یہیں پہ رکی نہیں بات، اللہ نے کہا وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنا کھانا دیکھو جو پکا کے ساتھ لے کے آئے تھے نا، وہ جو روٹیاں پکی ہوئی تھیں وہ روٹیاں دیکھو، سالن دیکھو، جو پانی ہے ساتھ وہ دیکھو، لم یتسنہ، اس میں کوئی بدبو نہیں پیدا ہوئی ہے، وہ خراب نہیں ہوا ہے، اسے اللی نہیں لگی ہے، اسے کوئی خمیر نہیں آیا ہے، فریش اسی طرح جیسے تم پکا کے لے کے آئے تھے۔ کس نے 100 سال کھانے کو اسی حالت میں رکھا؟ انا احیی و امیت، الحی القیوم، اس کو قائم رکھا اس کی حالت پر، اس میں کوئی کیمیکل چینج نہیں آیا۔ اللہ جب چاہے تو قوانین قدرت تبدیل کر دیتا ہے، نہیں تو کیمیکل افیکٹ آنا چاہیے تھا نا اس کے اوپر، نہیں آیا، اللہ نے نہیں چاہا نہیں آیا، یہ بادشاہ ہے، یہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اگلی سنیں، وانظر الی حمارک، ذرا اپنے گدھے کو بھی تو دیکھو، جس پر سوار ہو کے آئے تھے نا، اس کو بھی دیکھو، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم بنا دیں اسے ایک نشانی۔ اس پر پورے حالات گزرے تھے جو 100 سال کسی پہ بیتتے ہیں نا، جیسے یہ جو ہماری جو دنیا کے جو قوانین ہیں اس پر وہ سارے اطلاق ہوا تھا، یعنی وہ ظاہر ہے اب گدھا مرا ہوگا، مر کے اس کے بعد وہ پھولا ہوگا، پھول کے پھٹا ہوگا، پھر اس کے گوشت کو کیڑوں نے کھایا ہوگا، اب وہاں ہڈیوں کا ڈھانچہ رکھا ہوا تھا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ، باقی گوشت ختم ہو چکا، لہذا فرمایا وانظر الی العظام، اس کی ہڈیاں دیکھو، کیف ننشزها، ہم ان کو کیسے جوڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، ثم نکسوها لحما، اپنی آنکھوں سے دیکھو کیسے ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، فلما تبین له، جب اس پر یہ بات کھل گئی، یعنی انہوں نے یہ سارا منظر، اس نے چونکہ سوال یہ پیدا ہوا تھا نا ان کے ذہن میں، اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا، اب اللہ نے یہ سارے تجربے سے گزار کر جب انہیں دکھا دیا، انہوں نے کہا مجھے آ گئی سمجھ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے کر سکتا ہے۔ اس سے اگلا واقعہ آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اولم تؤمن، پہلا سوال آیا کیا تو یقین نہیں رکھتا ہے؟ قال بلا، میں کہا کیوں نہیں مانتا تو ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں دیکھوں گا دل مطمئن ہو جائے گا۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے فرمایا 4 مختلف قسم کے پرندے لے لو، فصرہن الیک، ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، پرندے جب ہل جاتے ہیں، مرغی بھی آپ کے ساتھ ہل جائے، بلی ہل جائے، وہ آپ کی آواز بھی سمجھنا شروع کر دیتی ہے، وہ آپ کے اشارے بھی سمجھنا شروع کر دیتی ہے، وہ آپ کے ساتھ پرندے چلنا بھی شروع کر دیتے ہیں، تو ذرا ان کو اپنے ساتھ ہلا ملا لو، جب وہ ہل جائیں انہیں ٹکڑے کر دو، ذبح کرو، ان کا قیمہ کر دو، مکس کر دو، مطلب یہ بلبل ہے، یہ کوا ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، یہ طوطا ہے، ان سب کو آپس میں قیمہ کر دو۔ مکس کرنے کے بعد فجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر، یعنی ایک اس پہاڑ پر، ایک اس پہاڑ پر، ایک ادھر شمال میں، ایک جنوب میں، علیحدہ علیحدہ پہاڑوں پر رکھ دو، ثم ادعوہن، پھر جس آواز سے انہیں پکارا کرتے تھے اس آواز سے انہیں پکارو، سیٹی بجاتے تو سیٹی بجاؤ، یا جو طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے مرغیوں کو بلاتے ہیں، جو جس طریقے سے بلاتے تھے وہ بلاؤ، یاتینک سعیا، وہ زندہ ہو کے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لے اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی نا، بادشاہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا ہے، بادشاہ علی کل شیء قدیر ہوتا ہے، بادشاہ بکل شیء علیم ہوتا ہے۔ یہ ساری صفات کس کے ساتھ پورے طور پر منطبق ہوتی ہیں، کس پر یہ فٹ آتی ہیں، کس کو جچتی ہیں، کس کو راس آتی ہیں، کس کے ساتھ جو ہے ان کو یوں سمجھیے کہ یہ پوری طرح ہم آہنگ ہوتی ہیں۔ یہ سوائے اللہ کے علاوہ کون سا ایسا بادشاہ ہے جس پر یہ ساری صفات جو ہے نا وہ فٹ آتی ہوں۔ اب بندہ اسی کو بادشاہ نہ مانے اور کہے وہ تو صرف سجدے مانگتا ہے، وہ تو صرف جو ہے نا رکوع مانگتا ہے، وہ تو صرف تسبیح مانگتا ہے، اس سے بڑا پاگل پن کیا ہوگا؟ تو اب یہ اس چیز کو دیکھیے، لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے۔ اب آخری آیت کی تو وضاحت ہوگی نا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، آسمان زمین بنا سکتا ہے، وہ تم مر جاؤ گے دوبارہ تمہیں اٹھا سکے گا، اس کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے،
ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یہ تمہارا کوئی بادشاہ تو ایسا نہیں کر سکتا جن کو تم نے یہ کچھ بنایا ہوا ہے، تو ان کا انکار کر کے اس کو مانو۔ بہرحال یہ وہ ساری بات ہے جو ہمارے سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ کو بطور بادشاہ ماننا یہ ہے جو جھگڑے کی بنیاد بنتا ہے۔ اگر آپ اللہ کو بطور بادشاہ نہیں مانتے، جھگڑا کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ آلہہ والا ہے، آپ الہ والے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ خوش، آپ اپنی جگہ پہ خوش، کو ایگزسٹنس۔ اور یہ قانون جو سیاست ہے، وہ امور سیاست، ان سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں، ایسی بات ہے نا۔ ہاں، وہ تو پارلیمنٹ آزاد ہے، جو قانون سازی مرضی کرے، تو پھر جھگڑا کاہے کا رہے گا؟ آپ اگر یہ بات مان لیتے ہیں، لیکن آپ اگر یہ بات نہیں مانتے تو پھر جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن اب اصل بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اگر آپ نے یہ بادشاہ جو ہوتا ہے، بادشاہ یہ مذہبی تصور ہے یا سیاسی تصور ہے؟ بادشاہ جو ایک ذات شریف ہوتی ہے، تو یہ بادشاہت کا تصور پولیٹیکل سائنس کا تصور ہے یا ریلیجن کا تصور ہے؟ جی، تو اگر قرآن مجید میں اللہ کا یہ تعارف کرایا گیا ہے، تو جو اللہ نے پھر اس کا ایک کنڈکٹ بنایا ہے، یوں سمجھے نا، آپ نے ایک کو بادشاہ بنایا، تو پھر آپ کا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہوگا؟ رعایا کا، مملوک کا، خادم کا، محکوم کا۔ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ پرستش تو اور چیز ہوئی، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تحمید ہو، تسبیح ہو، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے مانا کہ وہ بادشاہ ہے، تو بادشاہ کے مقابلے میں آپ کیا ہیں؟ اس کی رعایا ہیں۔ وہ آپ نے مانا بادشاہ ہیں یعنی حاکم ہیں، اس کے مقابلے میں آپ کیا ہیں؟ محکوم ہیں۔ ایک آدمی دو آدمیوں کا محکوم، دو بادشاہوں کا محکوم ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی دو قوانین کو بیک وقت مان سکتا ہے۔ ایک ریاست میں بیک وقت دو بادشاہ ہو سکتے ہیں، یا ایک ریاست میں بیک وقت دو دین ہو سکتے ہیں، دو قانون چل سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ خالص، یہ جو توحید ہے نا، یہ والی توحید اگر آپ اسے مانیں، یہ خالص سیاسی تصور بنتا ہے۔ یہاں جھگڑا کھڑا ہوگا۔ اب دیکھیے، جب 9/11 کے بعد وہ ایک جنگ شروع ہوئی، تو لوگوں نے کہا جی امریکہ نے اسلام دشمنی کی ہے، اسلام پر حملہ کیا ہے۔ بش نے وضاحت کی، نے کہا نہیں، ہمارے اسلام کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا پولیٹیکل اسلام کے ساتھ جھگڑا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب قرآن نے جس اسلام کا تصور پیش کیا ہے وہ کون سا ہے؟ پولیٹیکل اسلام۔ تو بش کا اس کے ساتھ جھگڑا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے؟ اگر آپ بش والے تصور والا اسلام لے آئیں تو بش کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اچھا، اب سوچئے، اگر موسیٰ علیہ السلام یہ والا اسلام پیش کرتے جو بش کے تصور والا ہے، تو پھر فرعون کے ساتھ کیا جھگڑا تھا؟ وہاں بھی اصل جھگڑا تو یہ، فرعون نے کوئی نمازوں پہ تو پابندی نہیں لگانی تھی، وہ تو پڑھ رہے تھے اپنے گھروں میں۔ وہ کہتا ہے یہ میرے غلام ہیں، یہ کسی اور کے غلام نہیں ہو سکتے، انا ربکم الاعلی۔ جھگڑا یہ تھا۔ تو پولیٹیکل اسلام کل بھی جھگڑا، پولیٹیکل اسلام آج بھی جھگڑا۔ اختلاف کی وجہ یہ بنتی ہے، دو بادشاہ، دو رب، دو الہ۔ اور یہ جھگڑا آج بھی ہے، یہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور یہ جب بھی کوئی اصل خدا کو مانے گا تو باقی جو جھوٹے خدا ہیں یا حاکم ہیں ان کے ساتھ جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ تو اب یہاں تک یہ بات اچھا، اس کے ساتھ ایک بات جوڑ لیں، جو بھی بادشاہ ہوتا ہے اس کے کوئی قوانین ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ وہ جو قوانین بناتا ہے، اس میں قانون بنانے کی اتھارٹی کس کے پاس ہوتی ہے؟ اس کے اپنے پاس ہوتی ہے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے نا، اس جو مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، اس کے منہ سے جو نکلتا ہوتا ہے وہ قانون ہوتا ہے۔ اسلام میں یہ حیثیت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور مصر میں یہ حیثیت کس کی تھی؟ فرعون کی تھی۔ اور اس سے پہلے، جب فرعون سے پہلا دور تھا اکساس کنگز کا، جب یوسف علیہ السلام مصر میں گئے تھے، اس وقت یہ اتھارٹی کس کے پاس تھی؟ بادشاہ کے پاس تھی۔ بڑا اہم واقعہ ہے جو پیش آیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو آئے تھے تو ان پر چوری کا الزام لگا۔ کہا گیا جی ہماری کوئی چیز چوری ہو گئی ہے،
اور ہمیں لگتا یہ ہے کہ تم لوگوں نے چوری کی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم تو اور کام سے آئے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یا ان کا جو بھی بندہ تھا اس نے پوچھا کہ اگر تم چور ثابت ہو گئے تو تمہاری سزا کیا ہے؟ اب دیکھیے یہ قانون کی بات آ گئی نا، کس قانون کے مطابق تم کیا سزا دیں گے تمہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی جس کے پاس سے سامان نکل آیا نا فَهُوَ جَزَاؤُهُ، بدلے میں اس کو رکھ لیں، غلام بنا کے رکھ لیں، وہ آپ کا غلام۔ یہ اور اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں، یعنی ہمارے قانون جو ہمارے پاس قانون ہے کنعان میں یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں، اس شریعت میں جو چور ہو اس کو غلام بنایا جاتا ہے، تو جس کے پاس سے وہ سامان نکل آئے اسی کو آپ رکھ لیں۔ اور یہی یوسف علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ بھائیوں کے اوپر اپنی حقیقت کھولے نہ، اور جو سگا بھائی ہے اس کو واپس جانے نہ دیں۔ تو انہوں نے ان کے منہ سے وہ نکلا، اور جب ان کے سامان کے اندر سے وہ پیالہ نکل آیا جو بادشاہ کا گم ہو گیا تھا، تو اس کے بدلے میں بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا ہے؟ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، پلان کیا، ہم نے کیا، اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا۔ کذالک کدنا لیوسف وما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف کے لیے ممکن نہیں تھا کہ بادشاہ کے دین میں بھائی کو اپنے پاس روک لیتا۔ یہاں دین کا کیا معنی ہوگا؟ بادشاہ کا قانون، بادشاہ کا ضابطہ، یعنی بادشاہ کے قانون میں جو چوری کی سزا تھی اس سزا میں وہ یہ نہیں تھی، وہ کوئی اور تھی۔ یہ تو ان کے اپنے منہ سے نکلا کہ ہمارے ہاں یہ معاملہ ہے۔ اب اس یہاں بادشاہ کو جو قانون ہے اس کو دین کہا گیا ہے، جو ضابطہ فوجداری ہے، کیونکہ چوری تو فوجداری جرم ہے نا، یہ مذہبی جرم تو نہیں ہے نا، یہ تو فوجداری جرم ہے۔ اس کے لیے قانون فوجداری حرکت میں آتا ہے۔ تو بادشاہ کا جو قانون فوجداری تھا اس میں یہ سزا نہیں تھی، لیکن یہ کہ دوسری سزا وہاں پہ جو انہوں نے خود پیش کی وہ یہ تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین الملک ہے۔ تو دین اللہ کیا ہوگا؟ دین اللہ جہاں پہ قانون بنانے کا اختیار اللہ کے پاس ہوگا، جو وہ فرمائے اس کو تسلیم کرنے کے لیے جو تیار ہوں، وہ دین اللہ میں داخل ہو گئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو بادشاہ مانا ہے تو اللہ کا کوئی قانون بھی ہوگا، اللہ کو بادشاہ مانا ہے تو اللہ کا کوئی ضابطہ بھی ہوگا، اللہ کو بادشاہ مانا ہے تو اللہ نے کچھ جو ہے وہ آپ کو حدود و قیود بھی بتائی ہوں گی۔ وہ اللہ کا دین ہے، وہ اللہ کا قانون ہے، وہ اللہ کا نظام ہے، وہ اللہ کا ضابطہ ہے، جہاں اتھارٹی اللہ کو مان کر اس کے قانون کے آگے سرنڈر کیا جائے۔ اب تقاضا کیا ہے؟ کوئی بھی بادشاہ کسی کو بھی خلاف قانون حرکت کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ضابطہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے ملک کے قوانین کی تابعداری کریں گے، قانون نہیں توڑیں گے، قانون کا احترام کریں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ اگر یہ کیا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ مانا کچھ نہیں مانا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی بعض باتوں پر ایمان لائے اور بعض پر ایمان نہیں لائے۔ یہ بات تو اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، جو کوئی تم میں سے یہ کرے کہ اللہ کی کچھ باتیں مانے اور کچھ نہ مانے، اس کی نہیں ہے کوئی سزا سوائے اس کے کہ دنیا میں اللہ اسے ذلیل کرے اور قیامت کے دن انہیں سب سے زیادہ شدید عذاب میں ڈالے۔ یہ منافقت ہے، سب سے شدید عذاب میں منافق ہوگا۔ یہ منافقوں کا رویہ ہے کہ اللہ کی پوری بات نہ مانے، کچھ مانے اور کچھ چھوڑ دیں، نماز پڑھ لیں جھوٹ نہ چھوڑیں، روزہ رکھ لیں لیکن حرام خوری نہ چھوڑیں، اللہ کو ماننے کا اعلان کریں لیکن طاغوت کا کفر نہ کریں۔ یہ اگر ہے تو پھر دنیا میں ذلت اور آخرت میں جو بدترین سزا، سب سے شدید سزا جو ہے ایسے لوگوں کو ملے گی۔ اچھا یہ ایک ہی جگہ ہے؟ نہیں، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس اللہ کی اطاعت کرو، اپنی عبادت کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے۔ ناخالص اطاعت کیا ہوگی؟ ملاوٹ والی اطاعت کیا ہوگی؟ 4 باتیں اللہ کی ماننی، 2 نمرود کی ماننی، 6 باتیں اللہ کی ماننی، 2 اپنے نفس کی ماننی، 5 باتیں اللہ کی ماننی، 5 کسی فرعون کی ماننی،
ملاوٹ ہو گئی یا نہیں؟ اچھا نہیں، 9 اللہ کی مان لی، ایک کسی طاغوت کی مان لی، ملاوٹ ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ خالص ہوا؟ آپ خالص تو نہیں رہا. جب خالص نہیں رہا، سن لو پھر، الا للہ الدین الخالص، اللہ تو خالص اطاعت قبول کرتا ہے، ملاوٹ والی اطاعت اللہ قبول نہیں کرتا. بھئی یہی میں کہانی سنا رہا ہوں نا کہ ہمیں شرک وہ والا سجدے والا شرک تو بتایا گیا ہے، یہ جو بڑا شرک ہے یہ کسی نے بتایا ہی نہیں. کیوں؟ اس سے تو جھگڑا کھڑا ہوتا ہے. یہ بتا کے نا پھر قتال گردن جاتی ہے. آپ سوچیں یہ بتانے کھڑے ہوں گے تو حضرت حسین نہیں بچتے، نواسہ رسول نہیں بچتے، تو اور کون بچے گا؟ لہذا غنیمت یہی ہے کہ اس دین کو سکیڑو، اتنا بنا کے پیش کرو جتنے دنیا کے بادشاہ قبول کر لیں، بش کو کوئی تکلیف نہ ہو. جس سے پولیٹیکل اسلام کو تعبیر کی غلطی بتاؤ، یہ کہو یہ بڑی غلط تعبیر ہے جو ہو گئی ہے. صحیح تعبیر کیا ہے؟ او جی بس اسلام تو بس کیا ہے، اسلام تو بس اللہ کسی پر جبر نہیں کرتا، آپ کی مرضی ہے، جتنا کچھ چل لیں، جو آسانی سے جتنے پر عمل ہو جائے، باقی اللہ آخر غفور و رحیم بھی تو ہے نا. اپنے اپنے تصورات ہیں. وہ کسی ایک مولوی صاحب مسجد میں نماز پڑھانے والے، ان کے بارے میں یہ بات سنی ہے کہ وہ بیچ میں ان کی نماز قضا بھی ہو جاتی. لوگوں نے کہا مولوی صاحب ہم تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ سوئے رہتے ہیں، کوئی خدا کا خوف کریں. انہوں نے کہا اگر میں ساری نمازیں پڑھوں تو اللہ معاف کیا کرے گا؟ تو پھر بات تو یہاں بھی پہنچ جاتی ہے نا کہ اللہ نے کچھ معاف بھی کرنا ہے تو کچھ تو جرم کریں گے تو اللہ معاف کرے گا نا، نہیں تو وہ اللہ کی صفات ساری جامد ہو جائیں گی معاف کرنے والی. یہ تصورات بھی ہیں لوگوں کے. تو اس کو سمجھ لیجئے کہ اصل میں دین آپ سے چاہتا ہے کہ دین کا مطلب کیا ہے. الا لہ الدین الخالص، خالص دین اس کا ہے. اسی میں ایک لفظ عبادت بھی ہے. عبادت لفظ کس سے بنا ہے؟ عبد سے بنا ہے. عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو کہتے ہیں. جب حاکم اللہ کی طرح کا ہو، بادشاہ اللہ کی طرح، اس کے مقابلے میں نے ابھی تک کیا الفاظ استعمال کیے تھے؟ باقی لوگ کیا ہوں گے بادشاہ کے مقابلے میں؟ رعایا. مالک وہ ہے، لوگ کیا ہوں گے؟ مملوک. اسی کو غلام کہتے ہیں. آپ کی کوئی مرضی نہیں ہے، غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، غلام کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، غلام اس کا کوئی حق نہیں ہوتا. وہ جو کمائی کرتا ہے وہ بھی لا کے مالک کے حضور پیش کر دیتا ہے، اس کو حق ملکیت حاصل نہیں ہوتا. تو جو کہے میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی، جو یہ کہے میرا ملک میری مرضی، اس نے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں نہیں دیا ہے. تب میری مرضی میرے پاس اس کی امانت، میرا مال بھی میرے پاس اس کی امانت. مالک تو وہ ہے، بادشاہ حقیقی تو وہ ہے، میرا اپنا تو کچھ ہے نہیں. اب اگر وہ کوئی حکم دے تو میں اس میں کوئی چون چرا اوپر نیچے دائیں بائیں کچھ اس کے ساتھ گڑبڑ کر سکتا ہوں؟ اس شے کا نام ہے عبدیت، غلامی اختیار کرنا. اچھا یہ غلامی کے تصور کے ساتھ ایک جبر بھی آ جاتے ہیں. لیکن ہمیں آ کے انگریزوں نے غلام بنایا تو ڈنڈے کے زور پہ بنایا نا. ہم نے خوشی سے تو انگریزوں کی غلامی قبول نہیں کی اور ڈنڈا دے کے بنا لیا. آج اگر ہمارے اوپر کوئی چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، تو ہم کوئی اس کو پیار سے تو نہیں بٹھاتے نا، وہ خود سوٹا لے کے چڑھ جاتا ہے، گولیاں بندوقیں ہتھیار. اب کیا کریں؟ ماننا پڑے گا. ہز میجسٹی کو تسلیم کرنا پڑے گا. تو غلامی تو کرنی پڑے گی، اس کا ہر حکم ماننا پڑے گا، لیکن یہ خوشی سے تو نہیں ہے نا. بس یہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں کیا، تمام اختیار رکھنے کے باوجود جبر نہیں کیا. اس نے اختیار دی اپنی مرضی سے میری غلامی کرو. کیوں؟ یہ تمہیں زندگی کس نے دی؟ یہ تمہیں آنکھیں کس نے دی؟ یہ تمہیں ہر نعمت کس نے دی؟ یہ رزق کس نے دیا؟ یہ بارشیں تمہارے لیے کون برساتا ہے؟ یار تمہیں جو اللہ کے پانی میں سے پائپ لگا کے لا کے ٹوٹی لگا کے دے دے، تم کہتے ہو یار یہ اس کے میں نعرے ماروں گا، اس کے میں گن گاؤں گا، اس کے میں ترانے بجاؤں گا، اس کے میں حمد لاپوں گا، اس کو میں ووٹیں دوں گا، اس کو کہوں گا. وہ جس نے یہ پانی اتارا تمہارے لیے، سارے رزق کا سامان کیا، یہ ساری زمین تمہارے لیے پیدا کر دی، وہ تمہارا رب. وہ اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی غلامی برضا اور رغبت، اپنی پسند سے، اپنے اختیار سے اس کو اپنے آپ کو، اس کی محبت میں، اس کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دو. وہ محبت کے قابل ذات ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ.
جو ایمان والے ہیں وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. تو اب اس کا تقاضا گلا، اس کا نتیجہ عبادت. اور ہم نے عبادت کا مطلب کیا لیا؟ نماز، رکوع، سجدہ، روزہ. عبادت تو اپنی پوری زندگی اپنے آپ کو کسی کی غلامی میں، کسی کے کیا، اس بادشاہ حقیقی کی غلامی میں دینا ہے. تو اب یہ چاروں باتیں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں نا، کہ یہ بادشاہ یا اس کے ساتھ جو یہ تعلق بن جاتا ہے ملکیت کا، اور اس کے ان دونوں کے ساتھ پھر جو جڑ کے تعلق آ جاتا ہے دین کا اور عبادت کا. تو یہ جو آگے سارے مضامین آ رہے ہیں نا یہ ان صورتوں میں، وہ جو میں نے مسبحات کا ذکر کیا تھا، اصل میں انہی باتوں کو کھولا گیا ہے. یہ یہاں پہ جو مضمر حقائق ہیں، یعنی یہ کہ جو ان کے اندر انڈرسٹوڈ ہیں، جو اس کے غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، ان کو اللہ نے آگے کھول کھول کر بیان کیا ہے. یہ ہے آپ کا دین. اسی دین کو میزان بھی کہہ دیا آگے جا کر، یہی کامل عدل بھی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ بادشاہ ہے، اس بادشاہ نے اپنے کچھ قوانین دیے. وہ قوانین کیسے؟ اپنے ایک نمائندے کے ذریعے سے، جس کو اس نے چنا. احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ کون ہے؟ چننے والا کون ہے؟ چنیدہ تو محمد الرسول اللہ ہیں. چنا کس نے؟ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ چنتا ہے، اس نے چنا. کس لیے چنا؟ کہ وہ بادشاہ ہے، اس نے اپنا ایک رسول، اپنا ایک ایلچی، اپنا ایک پیغامبر، اپنا ایک فرستادہ، اپنا ایک نمائندہ، اپنا ایک خلیفہ، اپنا ایک نائب تمہاری طرف بھیجا ہے. اس بادشاہ کے یہ احکامات ہیں جن پر تم نے چلنا ہے. یہ کمانڈمنٹس ہیں، یہ فرامین ہیں، یہ ضابطۂ حیات ہے، یہ نظام عدل اجتماعی ہے، یہ میزان ہے، یہ عبادت کے جو ہے وہ اصول ہیں جو اس نے تمہیں دیے ہیں اس نمائندے کے ذریعے سے. اس لیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو اب یہاں تک تو بات میرا خیال ہے واضح ہو گئی ہوگی کہ تسبیح کا تعلق جو پہلے آیا، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، ہر طرح کا وہ جو عقیدے کا شرک ہے، ہر طرح کا وہ شرک کے جو محبت میں ہوتا ہے، ہر طرح کا وہ شرک جو کسی ذات میں، یعنی خاص طور پہ ما قدر اللہ حق کا قدر والا، کہ اللہ کو پہچانا نہیں کہ جیسے اس کو پہچاننے کا حق تھا، اس کے نتیجے میں جو ہوتا ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے اس پہلی آیت میں. اور دوسری آیت میں ہر طرح کے سیاسی شرک کی نفی ہے، جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ بلکہ کئی مولوی مسجدوں سے نکال دیے گئے کہ یہ مولوی صاحب سیاسی گفتگو کرتے ہیں. یعنی ہم نے دین کو ایک ایسی شے بنا دیا جیسے ہندو مت ہو جس میں سیاسی گفتگو نہیں ہے، جیسے جین مت ہو، جیسے بدھ مت ہو. اور یہ مسلمان بدھ مت کے بھکشو ہو گئے پھر، جن کا نہ امور سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ امور معیشت سے کوئی تعلق ہے، نہ سماج سے تعلق ہے، نہ تمدن سے تعلق ہے. تو بہرحال یہ جو تصور ہمارے سامنے آیا ہے واضح ہو کے، تو اس کے تقاضے پھر یہ بنتے ہیں کہ نہیں، اسلام تو سیاسی نظام بھی رکھتا ہے، معاشی نظام بھی رکھتا ہے، سماجی نظام بھی رکھتا ہے، اس کا ایک مذہبی نظام بھی پورا ہے. یہ اب آخری بات ایک فرق آ گیا کہ جب دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں عام طور پر ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، مذہب لوگوں کا انفرادی معاملہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ وہ بادشاہ بھی ہمیشہ ہر دور میں اپنے آپ کو اس جو بڑا بادشاہ ہے اس کو تسلیم کر کے اپنے آپ کو اس کا خصوصی نمائندہ کہلواتے رہے. یہ جو ذل اللہ فی الارض کا تصور ہے یہ کدھر سے آیا ہے؟ بادشاہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے، یہ کیوں آیا؟ کہ لوگوں کے تحت الشعور میں، چونکہ وہاں ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں نا، الستو بربکم قالوا بلا، سب کے لاشعور کے اندر اس بادشاہ کی بادشاہی کا عکس موجود ہے. کسی دوسرے کو بادشاہ ماننے کے لیے جلدی جلدی طبیعت آمادہ نہیں ہوگی. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم اس بادشاہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اس نے ہمارے اندر یہ روحانیت بھری ہے، یہ کوئی نئی روحانیت نہیں آئی ہے، یہ پرانی روحانیت چل رہی تھی. یہ روحانیت اس نے اندر ہمارے، اس لیے تم پر لازم ہے کہ ہماری اطاعت کرو. اگر اس کو راضی کرنا ہے تو ہماری بات مانو. یہ چکر چلا کے انہیں دیتے تھے کون؟ ان کے مذہبی رہنما. بدلے میں ان کو کوٹھیاں ملتی تھیں جو بھی اس زمانے کی، آج کاریں ملتی ہیں، اور یہ کہ وہ بیریا ٹاؤن کی مسجدیں بھی مل جاتی ہیں، بلکہ نہیں گھر بھی مل جاتے ہیں. جو جتنا ووکل ہوگا اتنے ہی اس کو انعام ملے گا. لیکن اس نے بتانا یہ ہے کہ یہ جو سید زادے ہیں جو آپ کے اوپر چڑھ کے آ کے بیٹھ گئے ہیں،
یہ اسپیشل رائٹ رکھتے ہیں آپ کے اوپر حکمرانی کرنے کا، کیونکہ یہ اس اللہ کے بڑے چنیدہ ہیں۔ لیکن محمد الرسول اللہ کے بعد چنیدہ کوئی نہیں ہے، یہ سمجھ لیں، محمد الرسول اللہ کے بعد چنیدہ کوئی نہیں ہے۔ اب تمام المسلم و کف لکل مسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے بالکل برابر ہے، برابر حقوق، اسے قانونی حقوق برابر ہے، کسی کے اوپر نہیں، کسی کے نیچے نہیں۔ اب چنیدہ کوئی نہیں ہوگا۔ لہذا یہ جو تصور ہمیشہ قائم رہا ہے کہ یہ مذہب کو چلیں علیحدہ کر لیں، یہ جب بادشاہ آپ اللہ کو مانیں گے تو سیاسی تصور کے ساتھ وہ جو مذہبی تصورات ہیں وہ بھی جڑ کے آئیں گے، کہ اس کی عبادت بھی ہوگی، اس کی پوجا پاٹ بھی ہوگی، اس کی نمازیں عبادات بھی ہوں گی، اس کے لیے جو ہے وہ کوئی عبادت کے طریقے بھی ہوں گے، کیونکہ وہ خالق بھی ہے، کیونکہ وہ جو ہے یہ سارا کچھ بھی کر کے نا اس کے سارے قانون پر عمل درآمد، اس کے جو نعمتیں ہیں ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ انسان کا معاملہ ہے کہ وہ جب نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا نا تو اندر سے ایک خواہش ابھرتی ہے ماتھا ٹیکنے کی، پریز کرنے کی، تعریف کرنے کی، حمد کے ترانے الاپنے کی۔ تو یہ اگر سزاوار ہیں کسی کو تو صرف اسی ذات بے ہمتا کو ہیں کہ جو ان تمام خوبیوں سے متصف ہے اور جس کے ساتھ تمام اسماء حسنہ ہیں۔ قل ادعوا اللہ ود الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، وہ ہے اس بات کا حقدار کہ اس کا پریز بھی کیا جائے، اس کے حمد بھی کی جائے، اس کی ثنا بھی کی جائے۔ لیکن یہ کہ بندہ کہے بس ثنا کر کے ہی سارا کام چل جائے گا، یہ بہت سستے میں چھوٹنے کے چکر ہے۔ وہ اس تصور کے ساتھ یہ حمد و ثنا کا تصور جڑ کے آئے گا، اس کے ذیل میں آئے گا تو پھر تو وہ جچے گا۔ لیکن اگر اس تک محدود ہو جائیں تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آپ کسی شے کا چھلکا لے لیں، گودا چھوڑ دیں۔ سیب ہے نا، پھل ہے کوئی بھی، اس کا چھلکا بھی ہوتا ہے اور اس کا گودا بھی ہوتا ہے۔ کھانے کی چیز تو گودا ہوتا ہے، اوپر جو نظر آنے والی شے، جو خوبصورتی والی شے ہوتی ہے وہ چھلکا ہوتا ہے۔ اسلام کا حسن کیا ہے؟ کوئی آدمی اللہ کی جو ہے وہ بندگی کر رہا ہے، وہ ثنا کر رہا ہے، حمد کر رہا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، وہ بچھ رہا ہے، وہ تسبیحیں کر رہا ہے، یہ حسن ہے، یہ اوپر کی چیز ہے۔ اس کا گودا کیا ہے؟ یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ اس کا گودا ہے۔ لیکن ایک آدمی چھلکا لے لے، گودا چھوڑ دے تو بڑی محرومی کی بات ہو گئی یا نہیں؟ بلکہ سارا قانون اسلامی بھی جو ہے نا ایک حد تک یہ اوپر کا چھلکا ہی بنے گا۔ اصل اللہ سے جو وفاداری کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو بادشاہ مان کر اس کے ساتھ ایک وفاداری کا تعلق قائم رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تصورات کو سمجھیں، کیونکہ یہ زیادہ عرصہ ساتھ چلتے نہیں۔ ایک تو مشکل ہے ان کو مان کے چلنا، پھر یہ ہے کہ ہاتھ میں انگارہ پکڑنا ہے، تو مشکل کام سے انسان بھاگتا ہے، آسانی کی طرف جاتا ہے، کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں۔ دوسرا چونکہ اس سے لوگ متعارف نہیں ہیں، رواج نہیں ہے، لوگ کچھ اور کر رہے ہیں تو بندہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو اس نے یہ نیکی کا کام یہ والا کر لیا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے اتنے بڑی مصیبتیں اور کھکھڑ مول لینے کی۔ آخر کوئی اور یہ باتیں کیوں نہیں کرتا؟ ایک ہی پاگل آدمی یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ نہیں سوچتے کہ وہ قرآن کی بنیاد پہ کر رہا ہے، باقی تو اس سب کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ باتیں ہمیں سمجھ بھی آئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے کہ یہ باتیں ہمیں یاد بھی رہیں اور ان کے مطابق ہم اپنے زندگی کو استوار بھی کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔